नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ आपकी खिदमत में हल्का दुरूद व सलाम के इस सेशन में हाजिर हूँ कि आप सब जहाँ कहीं होंगे, आज जुमातुल मुबारक को अपनी ज़बानों को, अपने घरों को और अपने इर्द गिर्द को दुरूद व सलाम से मुनव्वर, मुअत्तर और मुअम्बर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे और जुमा को यौम ईद के तौर पर और यौम दुरूद के तौर पर मनाते रहने के लिए लंबी सुकून, सेहत और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज इस हल्क़े दुरूद व सलाम में बुनियादी तौर पर मेरा मौज़ूए गुफ्तगू इफ़ादात दुरूद व सलाम है। दुरूद व सलाम के फ़यूज़ व बरक़ात क्या है, और उस सिलसिले में हम अपने पिछले 2 हलक़ात में बात कर रहे थे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 के हवाले से, जिसकी तिलावत करने का शर्फ़ मैंने आपके सामने अभी हासिल किया। उसके बाद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका यौम अभी चंद रोज़ पहले गुज़रा, 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बताई जाती है आपकी तारीख़ शहादत के, उसमें सैयदना अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हु हवारी अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम कि जिन्होंने मोहब्बत अहले बैत अतहार में और जिन्होंने हक़ की खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करके जामे शहादत को नौश फरमाया, आज उनके ज़िक्र से भी अपने ईमान को और अपनी इस महफ़िल पाक को जो है वो ज़िया देने की और उनसे नूर अख्ज़ करने की कोशिश करेंगे। और आज तीसरा जो मेरा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारी आने वाली नस्लों के साथ क्या खिलवाड़ होने जा रहा है। ये मसला सिर्फ़ मेरा नहीं, ये मसला सिर्फ़ एक गली मोहल्ले या घर का नहीं, बल्कि हर घर का और हर फ़र्द का मसला है। जिस तालीम और ताल्लुम की बात हम करते हैं, जिन मुश्किलात के साथ हम अपने बच्चों को उस तालीमी इदारों में भेजते हैं, उन तालीमी इदारों को किन हाथों के अंदर रहन रखा जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे निसाब के साथ और हमारे एजुकेशनल पॉलिसी के साथ खिलवाड़ करके और कुरान और हदीस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमारे निसाब में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं इस मौजू पर आप सब अहले बसीरत और अहले गैरत के नाम एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी। इख्तिताम पर दुआ से कबल उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं उस ज़िक्र के लिए जिसके लिए किसी ने कहा था कि ऐ सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, मैं दुरूदों के हूँ नग़मे छेड़ता, तो मुझे मंठार की बातें सुना। उसी मंठार की बात करने के लिए वो जो कलाम लेकर आए, उस जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, उसके मफ़हूम से आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 में सूरत नंबर 33 है और आयत नंबर 43 उसमें इरशाद फरमा रहा है कि वही है जो तुम पर दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी और एक हदीस पाक जो आप सबके जो है नज़र की थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस कुरानी आयत की शरह है,
جس کے تحت درود پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نور کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وہ خاص انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے اتارتا ہے کہ جن کی روشنی میں اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ لے لیجیے کہ ہمارے گھروں میں اکثر جہاں پر جنریٹر یا یو پی ایس نہیں ہے، میں وہاں کی بات کر رہی ہوں کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد رات کے اندھیرے میں جب کبھی کسی ایسے گھر میں جہاں پر روشنی کا کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لائٹ کا فیلئر ہوتا ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور انسان ایک قدم بھی آگے بڑھائے اگر تو اس کو یوں لگتا ہے کہ ٹھوکر لگے گی اور ابھی گر جائے گا۔ میں اپنے سیشنز کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ پریکٹس کرواتی ہوں تاکہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے ساتھ، کیونکہ ہم عین الیقین اور حق الیقین کی منزل کو تبھی پا سکتے ہیں جب ہم مشاہدات کو تجربات کے راستے سے گزار کر اپنے نالج کو پختہ کر لیتے ہیں۔ تو تجربہ ہر چیز کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن چیزوں کا کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے جو ہے وہ ٹیبلو سے بہت سیکھتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا، ابھی وہ جو ایک عثمانیہ دور سلطنت کا ایک ڈرامہ جو ہے ارطغرل کے نام سے، جو ہمارے ہسٹوریکل ہیروز ہیں ان کے متعلق جب یہ دکھایا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو یہ تکلیف لاحق ہو چکی ہے کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہیں وہ روح محمد جس کو یہ کھرچ کھرچ کے ایک بندہ مومن سے، تعلیمی اداروں سے، نصاب سے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ ان کی تکلیف کا تو کوئی حل نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہی کوشش کرنی ہے کہ جو مشاہدہ تجربے میں بدل سکتا ہے ہم اس کو ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے ساتھ اپنے بچوں تک پہلے علم الیقین، پھر عین الیقین اور پھر حق الیقین، یہ تینوں علم کی جو منازل ہیں وہ طے کروائیں۔ تو اس میں جب ہم لائٹ آف کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ اپنی ذات، نہ دائیں بائیں کی چیزیں، نہ راستہ، نہ راستے کی ٹھوکریں، نہ اس پر پڑی ہوئی وہ چیزیں جو اس کے راستے میں ہرڈل کریٹ کر سکتی ہیں، تو پھر ہم درود و سلام سے دور کیوں ہیں؟ جبکہ قرآن نے بھی کہا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس کے اوپر صادق آتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث پاک جو اس ضمن میں دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود بھیج کر سجایا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث پاک سیدنا ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس کو مجھ پر درود بھیج کر سجایا کرو، پس بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اب یہ دونوں احادیث دیکھیے دلمی اور مناوی کی یہ روایات ہیں، اور ایک تیسری حدیث پاک بھی دیکھیے کشف الخفا سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی محافل اور مجالس کو مجھ پر درود بھیج کر سجایا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اب یہ وہ احادیث ہیں جو اس قرآنی آیت کے اوپر دلیل ہیں اور جو اس کی شرح کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ درود و سلام جس کو قرآن پاک نے نور کہا ہے اور جو ہماری زندگیوں میں نور ہدایت کا باعث بنتا ہے، جو ظلمت کو نکال دیتا ہے، جو انسان کو، بندہ مومن کو ظلمتوں سے نکال کر نور، روشنی اور ایک اس نور ہدایت کے اندر لے آتا ہے کہ جہاں وہ اپنی ذات،
اور اپنے ارد گرد ہر دو سطح پر، انفرادی اور اجتماعی سطح پر روشنی میں آ جاتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے۔ وہ نور ہدایت ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ اور اپنی منزل کو متعین کر سکتا ہے، اور ہمارا راستہ اور ہماری منزل وہ ہے جو ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے متعین کر دی۔ وہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم سورۃ الاحزاب اور پارہ اس کا 22 جو ہے سورت نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 45 اور 46 بہت خوبصورت۔ یوں تو پورے قرآن پاک میں ہر آیہ کریمہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جو آیات خاص طور پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل میں اتری ہیں، وہ ان میں سے خوبصورت ترین آیات ہیں۔ تو انہی خوبصورت ترین آیات میں سے یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ سراجم منیرا، وہ لائٹ، وہ آفتاب، وہ نور جو نور چمکا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر، وہ نور جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ۔ اور پھر فرماتی ہیں اپنے نعت کے شعر میں کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کون تھا اور کون ہوگا حق کا نظام قائم کرنے والا اور ملحدوں کو سراپا عبرت بنانے والا۔ اور قربان جاؤں میں ان کے اس انداز، اس اسلوب، اس محبت، اس شعر کے اوپر۔ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ والشمس تطلع بعد العشاء، اور جو ہمارا آفتاب ہے وہ رات کو طلوع ہوتا ہے۔ واقعہ تو آپ سب عشاق جانتے ہیں، اہل محبت جانتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی دھاگا لے کر اپنے حجرہ انور کے اندر کشیدہ کاری فرما رہی تھیں، کچھ کاٹ رہی تھیں، تو ایک دم آپ کی سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ جب تشریف لائے تو وہ جو آپ کا والضحیٰ مکھڑا تھا، وہ جو آپ کی واللیل زلفوں کی ایک ضیاء تھی، وہ چمکی، اور اس جو نور ہے اس نور کی چمک میں آپ نے اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لی۔ تو پھر وہ کیوں نہ فرماتی کہ دنیا والوں کا سورج غروب ہونے والا ہے، مگر یہ وہ سورج ہے جو کبھی غروب نہ ہوگا، کیونکہ درود و سلام وہ عبادت ہے جو اس کائنات کی سب سے حتمی، آخری اور ابدی اور آفاقی عبادت ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اس دنیا کے نظام کے ختم ہونے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ کیوں؟ درود خوان خود اللہ رب الکریم کی ذات ہے، اللہ کے ملائکہ ہیں، اہل جنت ہیں۔ تو جو فرشتے کام کرتے ہیں، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک حیات اخروی عطا کر رکھی ہے، تو اسی طرح ان کے پڑھے ہوئے درود کو بھی اللہ دوام عطا کرے گا۔ اور جب خود اللہ دائم ہے، اللہ قائم ہے، اللہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ حی اور وہ قیوم ہے، تو پھر اس کا ورد اور اس کی یہ محبت اور اس کی جو ادا ہے اس کو کس طرح سے فنا ہو سکتی ہے۔ آج جب میں نور کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ریاض حسین چودھری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حریص علینا عزیز و پیمبر سراجم منیرا، سراجم منیرا، اور سراجم منیرا اس روشن چراغ کو کہتے ہیں کہ جو کسی مانگے کی روشنی سے جو ہے منور نہ ہوا ہو۔ اللہ نے جس نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا، اس نور کو وہ سراج منیرہ کہا کہ جس نور سے دیگر تو ضیاء پاتے ہیں، روشنی پاتے ہیں، مگر وہ نور صرف نور الہی سے چمکا ہے۔ تو فرماتے ہیں حریص علینا عزیز و پیمبر
सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, और लताफत से गूंदा गया तेरा पैकर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, और बका की न उम्रे दवामी की मांगी, दुआ जब भी मांगी गुलामी की मांगी, न मांगी कभी मैंने लालो जवाहिर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। और लिखते हैं, तू जिसके तसव्वुर में आबाद दुनिया, तू जिसकी गुलामी में आज़ाद दुनिया, पढ़े ला इला तेरे हाथों में पत्थर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। और रसूल शिफात, तू यासीन व ताहा, तुझे टूट कर तेरे रब ने भी चाहा, तू आकिब, तू कासिम, तू सर्वे मुअम्बर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। और करम ही करम तू, सखा ही सखा तू, करम ही करम तू, सखा ही सखा तू, उम्मत के हक में दुआ ही दुआ तू, तू रहमत ही रहमत, तू कौसर ही कौसर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। और बहुत खूबसूरत, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हासिल कलाम शेर है तो गलत ना होगा। फरमाते हैं कि मुझे भी इजाज़त मिले या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाज़त मिले या मोहम्मद, कली दिल की अब तो खिले या मोहम्मद, तेरे दर पे हाजिर हो तेरा गदागर, तेरे दर पे हाजिर हूँ तेरे गदागर, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। अल्लाह ताला ये जो चाँद, माह अरब का चाँद जो सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में और मक्का में चमका, जो सैयदना अबू तालिब की गोद में परवरिश पाता रहा, जो हिजरत करके मदीना को मुनव्वरा बनाता रहा, यस्रब को मदीना मुनव्वरा बनाता रहा, अल्लाह उस आफताब की ज़ियापाशियों से और उसकी ज़ियाबारियों से मेरे और आपके दिल को मुनव्वर करे, हमारे घरों को, हमारी इस दुनिया को, हमारी आलम बरज़ख की कब्रों को, और हमारी आखिरत में मैदान हशर में और हशर के बाद जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी उसी चाँद की और उसी सूरज की। क्योंकि जब मैं चाँद कहती हूँ तो कुरान ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सिराजम व कमरम मुनीरा भी कहा है, तो वरना तो दुनिया के चाँद से तो कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने जो अपने कलाम पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्फाज आपको नूर कहकर इरशाद फरमाए, वो हमारे पेश नज़र होते हैं। और आप ये देखिए कि जब हम दुरूद व सलाम पढ़ने की बात करते हैं तो हम अक्सर कहा करते हैं, बहुत ही मारूफ रिवायात हैं जो बार बार मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, वो तो यकीनन जो हल्का दुरूद व सलाम को मुस्तकिल जो है इसमें शमूलियत इख्तियार करने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और हमारे लर्नर्स हैं, हमारे भाई हैं, यकीनन वो उनको अब तो हिफ्ज़ हो गई होंगी कि जिनमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार ये बशारत दी है बंदा मोमिन के लिए कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजेगा वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुताल्लिक जब मैंने कुरान करीम की इन आयात करीमा को, जिसमें आपको नूर फरमाया गया और आपको सिराजम मुनीरा कहा गया, और देखिए कुरान पाक में बार बार इस चीज़ की वजाहत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही वो रोशन चराग हैं, आप ही वो रोशन सूरज हैं कि जिसकी रोशनी से ज़माना हिदायत और रास्ता पाता है। फिर कुरान करीम में सूरह वशम्स के अंदर जो बार बार अल्लामा हक्कानी अपनी तफसीर में, तफसीर हक्कानी के अंदर वो लिखते हैं कि वशम्स वद्दुहाहा, इस आया करीमा की रोशनी में वशम्स जिसकी कसम खाई गई है वो आफताब कोई और नहीं बल्कि आफताब नबूवत यानी ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। शम्स हज़रत की ज़ाते बाबरकत और आपकी रोशनी जो दुनिया में फैली, और वो वद्दुहा वो रोशनी है जिससे हम हिदायत पाते हैं। फिर उसके बाद देखिए शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ والشمس کا نام شمس اس لیے رکھا گیا ہے کہ راہ خداوندی کے سالک کو جو عمدہ چیز درکار ہوتی ہے وہ آفتاب نبوت کی شعاع ہے، جس کی وجہ سے اس کی بصیرت کی آنکھ راہ نجات اور راہ ہلاک کے درمیان تمیز کر سکتی ہے، اور دوست کا دشمن سے امتیاز کرتی ہے، اور مخالف اور موافق میں فرق کرنا سیکھتی ہے۔ تفسیر عزیزی کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے جو کوڈ کر رہی ہوں، میں نے جو آیات کریمہ اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ محدثین کرام اور یہ مفسرین کرام ان کی شرح کے اندر مزید لکھتے ہیں کہ جب ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، میں اس آیہ کریمہ کے اندر ہدایت سے مراد امام نصفی کہتے ہیں کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم کی ہم بات کرتے ہیں وہ صراط مستقیم جمہور کے نزدیک ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آج جب میں ان آیات کریمہ کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ جان کر ازحد خوشی ہوئی کہ قرآن کریم میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں نور کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی نور کا تذکرہ ہو تو سمجھو کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی بات ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کی ذات اور آپ کی سنت کی بات ہے۔ یعنی چلتا پھرتا قرآن ہو یا سطروں والا قرآن، تو وہ جس نور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نور ہدایت کیا ہے؟ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم تو وہ ہے نا کہ جو قرآن کی بات بھی لے آتے ہیں، جو حدیث کی بات بھی لے آتے ہیں، جو مفسرین اور محدثین کے اقوال بھی لے آتے ہیں، مگر آج آپ کے سامنے اس کی شرح کے لیے میں آپ کو انجیل یوحنا میں سے صرف ایک پیراگراف کی 2 لائنیں پڑھ کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصل فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے بیان کریں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا کردار قرآن کریم جو آپ پر اتری ہے کتاب، اس میں تو بیان ہوا ہی ہوا ہے، مگر جو کتب سماویہ تھیں، جو دیگر انبیاء کرام پر صحائف اور کتب اتری، ان کے اندر بھی آپ کو نور کہا گیا ہے۔ آپ کے لیے لکھا گیا انجیل یوحنا میں ہے کہ ایک شخص یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ خدا کی گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب کے اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھے مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسی کے وسیلے سے اس کو اور تمام چیزوں کو پہچانا۔ اور یہ باب اور آیت نمبر 6 تا 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بابا گرو نانک کے الفاظ میرے سامنے ہیں، پھر ہندوؤں کے دیوتاؤں کے الفاظ میرے سامنے ہیں، پھر بدھا کے الفاظ میرے سامنے ہیں، اور میں ان سب کو جو بیان اگر وقت میرے پاس ہوتا تو میں یقیناً بیان کرتی، لیکن آخر میں صرف بدھا کے جو الفاظ میں بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا جو ہے وہ ہستی آنے والی ہے، اور ایک ایسی ہستی اس دنیا کے اندر، ایک ایسی کامل ہستی آئے گی کہ جو اپنی ذات میں مکمل ہوگی، اس کی ذات سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹیں گے، وہ سچ بولنے والی ہستی ہوگی، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گی، وہ صادق ہوگی، امین ہوگی۔ لوگوں نے کہا صادق تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، امین بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، خوشبودار بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی نشانی بتائیے جو کسی اور میں نہ ہو۔ تو انہوں نے جو کہا وہ ان کے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ان کے آخری الفاظ کیا تھے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت؟ انہوں نے کہا ہی ول بی آل لائٹ
وہ سراپا نور ہوگا. وہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی اس سے آگے بڑھا کے قلم ہی توڑ دیا. ہم تو ان کے نور و بشر کے جھگڑے میں نعوذ باللہ جو ہے اپنے ارد گرد بازگشت سنتے رہتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ تو آپ ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کی ذات سراسر نور ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. نوریوں کے سردار جہاں پر جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے بال برابر بھی بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات کی ذو اس قدر زیادہ ہے کہ میں جو جبریل امین ہوں، جو نوریوں کا سردار ہوں، جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اور پھر میں ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتی ہوں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور اللہ کے نور کی ایک تجلی کو نہیں برداشت کر پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے نور سے نہ گوندا ہوتا تو وہ نور سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جاتا. وہ رف رف اور وہ بقائے نور اور پھر اس کے بعد وہ مالا اعلیٰ کا سیر کر کے اور وہ تمام ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں جنت اور دوزخ کا مظاہرہ کر کے معائنہ کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خلوتوں کے اندر وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی خلوتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنے سر کی آنکھوں سے زیارت الہی سے مشرف ہو کر نہ آتا. یہ نور الہی ہی تھا کہ جو آج کے دور میں بھی ان بدبختوں کو نظر نہیں آتا کہ جو خوش بخت جو ہے وہ محمود ہاتھی، میں تو اس ہاتھی کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں کہ ابرہا جو لشکر لے کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، اس لشکر کا جو سردار ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، وہ جب سیدنا عبد المطلب کے سامنے آیا تو سیدنا عبد المطلب کی پیشانی مبارک کے اندر وہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ ہاتھی سجدے میں گر گیا. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو تو نظر آیا، بہائم کو تو نظر آیا، مگر نہیں نظر آیا تو ان کا فہموں کو نظر نہیں آیا، جو نعوذ باللہ میں وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتی، جو سو کالڈ اپنے آپ کو علماء کہنے والے اور علماء سو جو ہیں وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب کرنے کی کبھی کوششیں کرتے ہیں. تو جنہوں نے اس نور کو دیکھا انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں وار دیا. انہی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کا میدان ہے اور ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ اڑی اور مسلمان ایک دم اپنے پاؤں پیچھے جو ہے وہ ڈالنے لگے، ان کے حوصلے پست ہونے لگے کہ ایک نوجوان احد پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر ان کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بھائیو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جنت کو چھوڑ کر پیچھے قدم ہٹا رہے ہو، آگے بڑھو، میں عمار بن یاسر ہوں، میرے ساتھ آؤ. اور اس للکار پر اور اس ایک حق کی آواز کے اوپر مسلمانوں کے اندر دوبارہ وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے یک بارگی وہ حملہ کیا کہ جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا. یہ کون ہے؟ 30 مسلمان ابھی مکہ مکرمہ کے اندر چھپ چھپ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دار ارقم کے اندر جاتے ہیں. اندر خانے یہ خبریں آہستہ آہستہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں. انہی میں سے 2 اشخاص سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صہیب ابن سنان، یہ 2 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ گھروں سے نکلے اور دونوں دار ارقم کی طرف چل پڑے. جب دروازے پر پہنچے تو دونوں اکٹھے اب ایک دوسرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمار نے حضرت صہیب سے پوچھا، حضرت صہیب نے حضرت عمار سے، اور جب نوٹس ایکسچینج کیے تو پتہ چلا کہ دونوں کا موقف
اور مدعا ایک ہی ہے۔ دونوں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ جو نور ہدایت ہے اس کو اخذ کرنے کے لیے اور اپنا دامن مراد بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ جو پیغام میں سن رہا ہوں میں اس پیغام کو اپنے کانوں سے بلا واسطہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ دونوں داخل ہوئے اندر، میرے نبی علیہ السلام نے جامع توحید دونوں کے سامنے پیش کیا اور دونوں سلیم الفطرت روحوں نے بیک وقت اس کو قبول کیا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی صرف 7 لوگوں نے اعلان کیا تھا، 5 مرد اور 2 خواتین جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ ابھی 8واں کوئی نہیں تھا کہ ایمان کے نور سے منور ہونے کے بعد ایک 8واں شخص جو کہ بظاہر ایک خادمہ کا اور ایک کنیز کا بیٹا تھا، وہ کنیز جو اسلام کا فخر ہے، جو مسلمان عورت کے لیے سورس آف انسپریشن ہے، جو اسلام کی پہلی شہید ہے، مردوں میں سے بھی کوئی نہیں اور خواتین میں صرف پہلی شہید، جو تمام عورتوں اور مردوں کی پہلی سالار شہداء ہیں۔ میں بڑی ضمانت سے یہ بات کہتی ہوں کہ اسلام جس کی روشنی کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس خاتون نے اپنے دامن میں سمیٹا وہ بھی ایک عورت، مسلمہ اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جس خاتون نے سب سے پہلے اپنی جان قربان کی، شہادت کے جام کو نوش کیا، ان کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والدہ ہیں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صحابی رسول حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 2 بھائی کھو گئے تھے اور وہ اپنے بھائیوں کی تلاش میں یمن سے یہاں آئے اور ان کے 2 بھائی واپس چلے گئے مگر یہ یہیں پر مقیم ہو گئے، اور ابو حذیفہ کی کنیز سیدہ سمیہ سے انہوں نے نکاح فرمایا جن سے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اسلام جو عظیمت کا درس دیتا ہے، اس عظیمت کی راہ کو جس گھرانے نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو ہے وہ قبول کیا اور اس راہ پر چلے، وہ خاندان یاسر، وہ آل یاسر، اور وہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ والد کو شہید کیا گیا، والدہ کو شہید کیا گیا، اور والدہ کو جس بے دردی کے ساتھ ابو جہل، جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو جہل ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جو یہ کہتا ہوا اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تھا کہ دیکھو میری گردن یہاں سے نہیں ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر کفار و مشرکین کے درمیان پڑا ہوا تھوڑا اونچا دکھائی دے۔ یہ جو اونچا نظر آنے والی ایک کبھی خواہش ہے، یہ جو تکبر کی علامت ہے، یہ اس فرعون کے ساتھ منسوب ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ اونچائی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مٹی سے تخلیق کیا اور جس انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ مٹی میں مل جانا ہے، تکبر کیسا؟ جو نہ اپنی زندگی میں جب آیا تو ہاتھ اٹھا سکتا تھا، جب روح نکل جائے تب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ لباس اتار سکتا نہ پہن سکتا ہے، تو تکبر کاہے کا، بڑائی کاہے کی؟ جس کی اگر انسان اپنی خلقت پر ہی غور کر لے تو کبھی رعونت اور تکبر اس کے اندر نہ آئے، اور کبر تو اللہ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کبھی بیماری سے اور ایسی خواہش سے بچائے، اور بالخصوص علماء وقت کو، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سب سے بڑی برائیاں حسد اور کبر جو شیطان کے اندر پائی جاتی تھیں، وہ جس دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وہ علماء جو علماء سو ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان بیماریوں سے پناہ عطا فرمائے۔ تو وہ ابو جہل، اس نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ برچھی مار کر شہید کیا تھا، تاریخ کبھی اس زخم کو مندمل نہیں کر سکے گی۔ کہتے ہیں نا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، یہ زخم کبھی نہیں بھرا،
اور نہ بھر سکے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تکالیف دی گئیں جو سیدنا خبیب کو اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئیں۔ آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا، پانی کے اندر مسلسل ڈبکیاں لگوائی جاتی، اور آپ کو جب بہت اذیت دی گئی اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ جو ہے وہ اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے اذیت دینے کے بعد جب میں سینس لیس ہو گیا تھا تو کفار و مشرکین مکہ کیا کیا کہلواتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے دل میں کیا پاتا ہے؟ فرمایا ایمان اور آپ کی محبت۔ تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی کہ اپنے دلوں کو دیکھو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری زبانوں کو نہیں، تم جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہو اس کو نہیں، تمہارے دلوں کو، تمہاری نیت کو اور تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ یعنی اقرار باللسان از امپورٹنٹ بٹ تصدیق بالقلب از مور امپورٹنٹ۔ دل سے جو اقرار کرنا ہے اور عمل جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کے دور میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ممبر پر کھڑے ہو کر جو شان مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرنے والی زبان تھی، جو شان سیدنا امام حسن علیہ السلام بیان کرنے والی زبان تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انڈیکیشن کے مطابق ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے آپ، پوری دنیا کے اندر آج بھی جو مظالم انڈیا کے اندر، جو کشمیر کے اندر، جو ایک پچھلی ڈیڑھ دہائی سے جو ہے افغانستان کے اندر اور جو برما کے اندر، صومالیہ کے اندر، دنیا کے مختلف خطوں میں جزوی یا عمومی طور پر جو ظلم توڑا جا رہا ہے، وہ انہی شہداء کے خون کی اور ان کی روشنی اور ان کی ہمت اور ان کی راہ عظیمت کا تسلسل ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے اس ساتھی اور اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس بدری صحابی کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عمار، جب اسلام، خدا نے عمار پر رحم کیا، جس دن اسلام لائے خدا نے رحم کیا، جس دن شہید ہوئے خدا ان پر رحم کرے گا، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے اللہ اس دن بھی ان پر رحم کرے گا۔ اور پھر 91 برس کی عمر میں کوفہ کی سرزمین نے جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے دامن میں پناہ دی اور اپنی گود کے اندر ان کی قبر بنا کر سمیٹا، اس صحابی کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج جب ہم ان شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں تو جیسے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر جہاں میں اور آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، مختلف کتابیں خرید کر دیتے ہیں، مختلف چینلز، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی ایجوکیشنل اور ان کی مورل ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، تو آج مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنی ہیں کہ آج پاکستان کے اندر کل مجھے ایک ایسا پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا، 22 اگست کا یہ پروگرام ہے، ہم نیوز کا پروگرام، اور اس میں بہت ہی ایک سینئر اینکر محمد مالک اور ان کے ساتھ ہمارے محترم وزیر تعلیم صاحب شفقت صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک خاتون جو ہے ماہر تعلیم کے نام پر موم بتی مافیا کو جو ریپریزنٹ کر رہی تھیں، آئی ڈونٹ نو واٹس ہر نیم، اور ایک جو ماہر تعلیم کا ٹیگ ہی جن پر لگا ہوا تھا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، یہ تمام لوگ مل کر اور بہت شد و مد کے ساتھ، جی ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ،
جو ماہر تعلیم کے نام سے کالمسٹ ہیں اور جو اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹالرنس کے نام سے نفرت ہے. بار بار ایمفیسس اس بات کے اوپر تھا کہ مجھے ٹالرنس کے نام سے نفرت ہے. اور ہود بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو اگر آپ عربک ٹیکسٹ یاد کروائیں گے تو وہ سائنس کب پڑھیں گے اور وہ لاجیکل ریزننگ کب سیکھیں گے, وہ زندگی گزارنے کے آداب کب سیکھیں گے. اور محمد مالک کا کہنا یہ تھا کہ کیا ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, کہ کیا ہم پرائمری کے بعد اپنے بچے کو عالم بنا کر نکالنا چاہتے ہیں. یہ ان کے چند اعتراضات ہیں جو میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں نے ریفرنس دے دیا. میں کسی کے اوپر کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر رہی. ان کے الفاظ, چینل کا نام اور اس ڈیٹ کا پروگرام میں نے آپ کو مینشن کر دیا. آپ وہاں جائیے, جا کر دیکھیے. اور میرے ہاتھ میں یہ آئین پاکستان ہے. پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر رہنے والے وہ پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا میڈیا جو ہے وہ ہمارے بچوں کی اور ہماری جو ایجوکیشنل گرومنگ کے لیے کام کر رہا ہے, وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ سنیں کہ وہ میڈیا بک چکا ہے. یہ سارا بکاؤ مال ہے. یہ لفافے والے صحافی غیروں کے اشاروں کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, وہ بات کہتے ہیں جس سے تہذیب اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے, جس سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا سکے. اندر کے میر جعفر یہی لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آئین کی خلاف ورزی, قرآن کی خلاف ورزی, حدیث کی خلاف ورزی, سنت صحابہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, آپ کے سامنے صرف 4 آیات کا جو ہے میں وہ حوالہ رکھتی ہوں, آپ خود قرآن پاک کھول کے یہ ان کو ٹیلی کر لیجئے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے, اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں. اور اللہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے, اگرچہ مشرکین کو برا لگے. مشرکین کو تو جو برا لگتا ہے سو لگتا ہے. تو یہاں پر جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں, جو اپنے ناموں کے ساتھ محمد لگا کے اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے بچوں کے ساتھ, ان کے مستقبل کے ساتھ, ان کے ایمانیات کے ساتھ, ان کے نصاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک گیم پلان کر رہے ہیں, میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے جیسے جو جتنے مرضی ہمیں آپ کمتر اور حقیر سمجھ لیں, لیکن جب تک مجھ جیسی مائیں موجود ہیں, مجھ جیسے کم علم لوگ بھی موجود ہیں جو 4 قرآن کی آیات کو بھی جانتے ہیں, ہم آپ کی یہ دکانیں چلنے نہیں دیں گے, ہم آپ کا سودا بکنے نہیں دیں گے. آپ اپنا سودا اگر بیچنا ہے تو ان ملکوں میں جا کر بیچیں جن کا آپ ٹکڑا کھاتے ہیں, جن کے لفافے آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹس کے اندر آتے ہیں. مت کھیلیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. اور جو ہمارے وزیر تعلیم صاحب ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کروں گی کہ آپ اگر گئے ہی تھے موم بتی مافیا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو 2-4 ماہرین تعلیم سے بیٹھ کر کوئی آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہی کر لی ہوتی, ایجوکیشنل پالیسی ہی پڑھ لی ہوتی. جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا بچہ, 6 سے لے کے 12 سال تک کی عمر کا بچہ قرآن کی آیت کیسے یاد کرے گا, وہ سیڑھیاں چڑھنے کی دعا کیسے یاد کرے گا, وہ سیڑھیاں اترنے کی دعا کیسے یاد کرے گا. تو آپ اس کو کم از کم اتنا تو جواب دے دیتے کہ اللہ اکبر, ہمارا جب بچہ
بولنا سیکھتا ہے تو ماں اس کو اللہ اکبر کہنا سکھاتی ہے. ہمارا جب بچہ 2-2.5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اپنے منہ سے کوئی جو ہے وہ بات نکالتا ہے تو ماں اس کو کلمہ سکھاتی ہے, باپ اس کو کلمہ سکھاتا ہے. اور اس ملک میں کیا اس امت کے اندر جو آج کے دور کے اندر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں چلے جائیں, آپ دیکھیں 2.5 سے 3 سال تک کی عمر کے کتنے حفاظ کرام موجود ہیں. یہ اللہ کا نور ہے. قرآن میں اللہ نے چیلنج دے دیا, کافروں کو جتنا مرضی برا لگے, مشرکوں کو جتنا مرضی برا لگے, منافقوں کو جتنا مرضی برا لگے, اللہ اپنا نور غالب کر کے رہے گا, اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. اور میں نے شروع سے لے کے اب تک اس سیشن میں بتا دیا کہ اللہ کا نور قرآنی آیات ہیں, اللہ کا نور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کا نور احادیث ہیں, اللہ کا نور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہمارے بچوں سے کون سی حدیث چھیننا چاہتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم. آئین پاکستان میرے سامنے ہے, اس کی میں ایک شق کی صرف 2 کلاز آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. آئین کی آرٹیکل 31 اسلامک وے آف لائف, پاکستان کا آئین, قرآن کو بھی چھوڑ دیں, چلیں حدیث کو بھی چھوڑ دیں, آپ اگر ایک سیکولر بھی ہیں تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس آئین کو آپ کو اوبے کرنا پڑے گا, اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آئین کی پہلی شق, اس 31 نمبر جو اس کا آرٹیکل ہے, اس کی پہلی شق کے اندر کیا ہے؟ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے ساتھ اور ان کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنانے اور ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت وقت اقدامات کرے گی جس کے ذریعے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے معنی سمجھنے کے قابل ہو سکیں. انگریزی تو کسی کو سمجھ آتی ہے, کسی کو نہیں سمجھ آتی, مگر اردو تو کم از کم سبھی کو آتی ہے. اور اس کے بعد مملکت پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی. کوشش کیا کرے گی؟ سن لیں. اس کا ایک لا ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے, عربی زبان کو سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا. ابھی گوگل کیجئے, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آئین, اور اس آئین میں اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 31 اور اس کے پہلی اور دوسری شق, میرے الفاظ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ جن لوگوں کو المسلم اخو المسلم 3 الفاظ ہیں, یہ 3 ورڈ بیسڈ حدیث پاک ہے. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس عربک ٹیکسٹ کے ساتھ تکلیف ہے, وہ مسلم امہ کو جوڑنا نہیں چاہتے. مسلمان کو مسلمان کے آپس میں جو بھائی چارے, جو اخوت اور جو رواداری کا رشتہ ہے اس میں درار ڈالنا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کو لڑانا چاہتے ہیں. مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا کشت و خون چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر نسلی, لسانی اور گروہی اور فرقہ وارانہ فسادات چاہتے ہیں, جن کو ٹالرنس کے نام سے تکلیف ہے, جن کو برداشت, جو قرآن کا صبر, جو اللہ فرماتا ہے کہ واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, واللہ یحب الصابرین, ان کو تکلیف صبر سے ہے, ان کو انبیاء کی صفت سے تکلیف ہے, ان کو اس معاشرے میں جو رواداری ہے, جو رہی صحیح, یہ رہی صحیح کیوں کہہ رہی ہوں, آج منبر و محراب کے اوپر گالی گلوچ ہے, آج فرقہ وارانہ اسباق تو پڑھائے جا رہے ہیں, اسلام کا وہ جو ایک اجتماعیت کا درس ہے وہ مفقود ہو کر رہ گیا ہے. بڑے ہی دکھ کی بات ہے. سورہ صف کے اندر بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9, یہی مضمون ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے, اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب اور سربلند کر دے, خواہ مشرک
कितना ही नापसंद करें। तो इतनी ही बात कहूँगी कि ये अपने मांगे की चंद किरणें तुम अपनी मुट्ठी में गिन के रख लो। ये अपने मांगे की चंद किरणें तुम अपनी मुट्ठी में गिन के रख लो। हम इस चमन के हर एक जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। आप सेंट्रल एशिया की तरह अगर पूरे कुरान पाक को भी इस धरती के अंदर से निकाल बाहर करेंगे, तब भी हुफ़ाज़े कराम पैदा करने वाली हाफ़िज़े कुरान माएँ इस धरती में मौजूद हैं, बाप इस धरती में मौजूद हैं। हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, आयात सिखाएंगे, और फिर जाहिल लोग इतना भी नहीं वहाँ पर जो है वो कह सके कि कुरानी आयात को कंपल्सरी नहीं किया गया, वो ऑप्शनल हैं। अरे जाहिलो, कमकलो, कजफहमो, इतना तो देखो कि निसाब जो बनाया गया है वो नेशनल करिकुलम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सामने रख के बनाया गया है, और उनको सामने रखने के बाद उस चीज को एप्रिशिएट किया जाएगा अगर कोई बच्चा अरेबिक टेक्स्ट को याद करे, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। और फिर आप ये बात क्यों इस तरह से जो है वो चौक चौराहे में ले आए कि हम सऊदी अरब में नहीं रहते? क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हमारा आईन नहीं कह रहा कि हम बच्चों को अरबी जुबान और कुरानी तालीमात सिखाएंगे? क्या वो हदीस पाक जो सरासर नूर है, जिसको कुरान ने नूर कहा, आप उसको हमारे सिलेबस में से निकाल कर क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्लास 2 की बुक के अंदर आज से 10 साल पहले जो मैंने चैप्टर ऐड किया था, उस चैप्टर का नाम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस चैप्टर का नाम ईद मिलादुन नबी है। आप वो नहीं पढ़ाना चाहते। आपने चैप्टर दिया हमारे त्योहार, उसके अंदर क्लास 2 के इस जनरल नॉलेज की बुक के अंदर 2010 में इन हाथों से मैंने जो एक एजुकेशनल गाइड, टीचर ट्रेनिंग गाइड बनाई, उसको जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे उस वक्त में 2 माह जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे त्योहार के अंदर हम शामिल नहीं थे। उसमें क्या था? ईस्टर, होली, दिवाली और बैसाखी और क्रिसमस। मेरा बच्चा मुसलमान मुल्क में रहकर जो मुसलमानों का बच्चा है और जो अक़लियतों के तमाम त्योहारों को पढ़े मगर ईद मिलादुन ना पढ़े, वाह वाह वाह, क्या कहने। जख्म को फूल तो सरसर को सबा कहते हैं। जाने क्या दौर है, क्या लोग हैं, क्या कहते हैं। और बज़्म ज़िंदा में हुआ शोर सलासल बरपा, दहर वाले इसे पायल की सदा कहते हैं। और क्या क़यामत है कि जिनके लिए रुक रुक के चले, अब वही लोग हमें आबला पा कहते हैं। आप निकालेंगे हमारे सिलेबस से? आप इसकी मुखालफत करेंगे? क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या हमारी माओ ने अपनी गोदों के अंदर दुरूदो सलाम की लोरियां सुनानी बंद कर दी हैं? कुरानी आयात की तिलावत क्या घरों में बंद हो गई है? आप जितना मर्जी जोर लगा लें, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। बस कर दें, वरना आपका अंजाम, आपकी जंग मुझसे नहीं अल्लाह ताला से है। आपकी जंग अहले हक से नहीं, अल्लाह के कलाम के साथ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ है। और आखिरी बात करके दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कोई आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मोहम्मद मालिक साहब, मोहतरमा आयशा रज़ाक साहिबा, मोहतरम हूद भाई साहब, ऊपर को मुंह करके जरा थूक के देखिए। जो थूकने की कोशिश आपने 22 अगस्त के हम न्यूज़ के उस प्रोग्राम में की है ना, वो जरा एक्सपेरिमेंट आप अकेले में करके देख लीजिएगा। वो थूक आपके चेहरे पर ही आके गिरेगा, और गिर रहा है और गिरता रहेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को, हमारी सरजमीन को, इन 2 नंबर, इन झूठे, इन जाली, इन जो है बिके हुए लोगों से पाक करे, अंदर के मीर जाफरों से पाक करे, और इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइज करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। आज हम दुआ करेंगे और उससे पहले एक मरतबा सूरतुल फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लीजिए। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जुमा होगा, उस जुमे को हम जो सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला, उनके चहलम की जो याद है वो ताज़ा करने की कोशिश करेंगे, और वो उनका जो चहलम है उसके साथ अपने उस हल्का दरूद को मंसूब करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، قلت حیلت یا انت وسیلت، ادرکنا یا رسول اللہ، ادرکنا یا حبیب اللہ، ادرکنا یا رحمت للعالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ کریم، اے ہمارے پروردگار، اے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، جو کچھ پڑھا قرآن کریم، ذکر، اذکار، درود و سلام، اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، مولا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم، جو اس میں غلطیاں ہو گئیں، کمیاں رہ گئیں، خامیاں ہو گئیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے دور فرما کے اس کو سجا کے سنوار کے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کنیزوں اور غلاموں کی طرف سے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً اس تمام ایصال کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اعظام، آپ کے والدین کریمین، آپ کے آباء و اجداد، امہات المومنین، پنجتن پاک، شہدائے بدر، احد، کربلا، غازیان کربلا، اے اللہ تمام صحابہ کرام، صحابیات، خاص طور پر اے اللہ خلفائے راشدین اور پنجتن پاک کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب خاص طور پر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شہیدہ اسلام، اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جمیع تابعین، تبا تابعین، تمام غوث، کتب، ابدال، قلندر، تمام مشائخ، اولیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، بالخصوص میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے وسیلے سے قدوۃ الاولیاء سیدنا شیخ طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابن عربی علامہ سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، اور اے اللہ تمام جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت اس دعا میں شریک ہیں، ان کے مشائخ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان سب کی ارواح کو فردن فردن اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب ہماری تمام مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو فردن فردن جو قیامت تک آنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو پہنچا دے۔ عالم برزخ میں جو لوگ قبروں کے اندر ہیں اور جن کی قبریں دوزخ کے گڑھے ہیں، اے اللہ اس درود و سلام کے صدقے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ حلقہ درود و سلام کے جو ہمارے ممبرز، بہنیں اور بھائی ہیں، ہمارے بھائی فضالت ہیں، علی رضا ہیں اور شاہ صاحب ہیں، اے اللہ ان کے والدین، خاص طور پر ہماری بہن عظمیٰ ہیں، سمیہ ہیں اور بھائی ذیشان بیگ ہیں، اے اللہ جو جو لوگ حلقہ درود و سلام میں ہماری بہنیں اور بھائی جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہن بھائی عزیز و اقارب، اہل مجلس، اہل محفل، اہل خانہ، اے اللہ ان سب کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے زندوں پر بھی رحم فرما دے، جو بیمار ہیں خاص طور پر اے اللہ کریم ہمارے آج ایک میرے عزیز ہیں بھائی اللہ نواز صاحب، ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا، اے اللہ کریم ان کے پاؤں میں فریکچر آ گیا ہے، یا اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما،
شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ہماری ایک بہن سیدہ ام الحسین جو ہیں وہ بیمار ہیں، اے اللہ وہ کمر کی درد کی تکلیف میں مبتلا ہیں، باری تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں پر بیمار ہیں، اے اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کی نسبت سے، اس کی برکت سے، اس کے نور سے اور اس کی حلاوت سے سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ رزق، جان، مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ مقدر کی سختیاں، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ پورے عالم اسلام پہ رحم فرما۔ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، اس کو اتحاد، غلبہ، طاقت اور اے اللہ دشمنوں کے اوپر تسلط عطا فرما۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ پہ رحم کر دے۔ یا اللہ کریم اس کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں پہ رحم کر دے، اس کی عورتوں، بیٹیوں، بہنوں پہ رحم کر دے۔ اے اللہ پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کے تعلیمی نظام پہ رحم فرما۔ اے اللہ اس میں کھانے کمانے والوں کی خیر فرما، دیس پردیس میں رہنے والوں کی خیر فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا تو علیم و خبیر ہے، سب کی دعاؤں، سب کی آرزوؤں، تمناؤں کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو سمیع الدعا ہے، مجیب الدعوات ہے، سب کی آرزوئیں کو پوری فرما، دعائیں قبول فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے مقدر کی سختیاں دور کر کے ان کو خوشیاں، راحتیں، سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر وہ آفت، مصیبت، ناگہانی موت اور وہ بلا اور شیطان کا شر جس سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کے صدقے میرے والدین پہ رحم فرما۔ اے اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں پہ رحم فرما، ہم سب کو شہدائے ہند میں شامل فرما، غازی کی زندگی اور شہید کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دے۔ اے اللہ کریم میرے تمام اساتذہ، خاص طور پر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، سید الماس شاہ بخاری صاحب، عبدالحمید قادری صاحب، صوفی صادق صاحب، سید مسعود عارف چشتی صاحب، ڈاکٹر بصیر امبرین صاحبہ اور اماں جان سیدہ فاقرہ صاحبہ اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام معاون اور ممبرز، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ، ان تمام کے اوپر اے اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل کی چادر تان دے، سب کے اوپر بخشش، کرم اور مدینہ منورہ اور جنت البقیع کی مہر لگا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔